बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बिलाखिर इमरान खान साहब की बहनों को खुद ही निकलना पड़ा अपने भाई के लिए, और मैं दो स्टेटमेंट्स आपको याद दिला दूं इमरान खान साहब के, क्योंकि उन दो बयानात के बगैर ये जस्टिफाई नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरूसी सियासत के इंतहाई खिलाफ है, और ये जमात जब बनी तो इसके सबसे बड़े नारों में से एक नारा था कि मरूसी सियासत नहीं होगी। तो एक तो ये बात आप ज़हन में रखें कि जब इमरान खान साहब अपनी पार्टी की आदत से बहुत ज्यादा मायूस हो गए और उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को एक खास पैगाम भेजा तो बार बार, लेकिन दो खास पैगाम हैं। एक, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बहनों को कहो कि जितनी जल्दी हो सके मुझे आकर मिले। ये वो आखिरी पैगाम है जो बाहर आया इमरान खान साहब की जुबानी, और ये मैंने रिपोर्ट किया था और उसके बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। दूसरा एक पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के लिए भिजवाया था जेल में से, जब उनकी मुलाकातें बंद होने के करीब पहुंच गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि पॉलिटिकल लोगों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत हद तक दबा दिया, और अब किसी भी लेवल तक अगर कोई जाएगा इमरान खान साहब के लिए तो वो या पाकिस्तान के अवाम है या इमरान खान साहब की बहनें। तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को यह पैगाम भेजा, और उनकी बहनें बार बार अडयाला जेल के बाहर आती रही। उन्होंने सारी कोशिश की, बार बार पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती रही। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए और वो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, उन तमाम लोगों को इमरान खान की बहनों ने बार बार मुलाकात करके मिन्नत की, तरले किए, उनको समझाया, उनको बार बार बताया, उनका फर्ज याद दिलाया, इमरान खान के पैगामात उनको बार बार पढ़ के सुनाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, वो लोग निकले नहीं। तो बिलाखिर इन खवातीन को अब खुद निकलना पड़ रहा है। अलीमा खानम साहिबा पहुंची खैबर पख्तूनख्वा में, और यहां से उन्होंने आगाज किया है। अकराम के इलाके में हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तेमरगढ़ा में गई, वहां पे भी बहुत जबरदस्त उनका जो इस्तकबाल है वो हुआ है। अब वो चित्राल की तरफ जा रही हैं, वहां पे वो एक तहरीक चलाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा से वो तहरीक चलाती हुई बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि फिर वो पंजाब में जाएंगी, वहां पे तहरीक चलाएंगी। और कोशिश ये है अलीमा खानम की, ये तीनों बहनें मिलकर इस तरह का एक मोमेंटम बिल्ड करें कि दबाव डाला जा सके मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर। अब सियासी लोग कर दे ही रहे। पहले आप सुन लें कि अलीमा खानम ने कहा क्या। एक तो जो ये मंसूबा बनाया जा रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हुई थी और इसके बारे में बार बार बात की गई थी कि बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाए और एक तहरीक शुरू की जाए, और उसके लिए डेट रखी जाए 5 अगस्त। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में पड़ गई, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप इसकी कॉल देंगे आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2 हफ्तों में आप कॉल देंगे, 1 या 2 हफ्ते में, यानी जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आप कॉल दे सकते हैं। और फिर 5 अगस्त को जो आपका एहतजाज होगा वो सिर्फ 1 दिन का होगा, इससे ज्यादा आपने एहतजाज नहीं करना। तो अलीमा खानम ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि 1 दिन के लिए इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा जी अब हम मुस्तकिल दबाव डालेंगे, और दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब का ना सिर्फ आंख का इलाज करवाएंगे बल्कि उनके हकूक भी उन्हें लेकर देंगे। जो जाली केसेस है, इमरान खान साहब जेल में बंद है, उनको आजादी मिलनी चाहिए। सादी सादी बात है। पहले सुने अलीमा खानम ने क्या कहा और फिर रद्द-ए-अमल किस तरह का आ रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान की आंख जानबूझकर जाया की गई है। क्या ये पाकिस्तान में इमरान खान की आंख का इलाज भी नहीं करवा सकते? ये इतने कमीने हैं। इमरान खान कहते थे दुश्मन हो और कमीना ना हो, लेकिन ये दुश्मन भी है और कमीना भी है। उन्होंने जानबूझकर कैद तन्हाई में रखा हुआ है। फैमिली की अव्वलीन तरजीह इमरान खान का इलाज है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि जिद्दोजहद इबादत है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान को 8 महीनों से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान कैद तन्हाई में है क्योंकि ये इमरान खान से खौफ खाते हैं। इमरान खान से ये खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि इमरान खान अवाम की आवाज है। वक्त आ गया है कि अब जब हम निकलेंगे तो वापस घरों को नहीं आएंगे। अडयाला में जा जाकर पंजाब के लोगों का खौफ भी खत्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा पहले जिम्मेदारी लेगा और फिर पंजाब भी उसके साथ निकलेगा। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भीख मांगो। इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इमरान खान के लिए दबाव बढ़ाना होगा। तहरीक का मकसद दबाव बढ़ाना है। जब हम सुनते हैं कि बातचीत हो रही है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, किस चीज की भीख मांग रहे हैं, किस चीज की बातचीत कर रहे हो? 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। पहले अपनी ताकत तो दिखाओ, फिर बातचीत करना। बातचीत ताकत की पोजीशन से करो। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब आपके साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी तादाद में आपके साथ पब्लिक है, तो आपकी पोजीशन हमेशा बेहतर होती है।
ایک بات مریم نواز نے کہی تھی، نواز شریف بھی یہ بات کہتے تھے کہ پہلے مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی۔ جب آپ طاقت کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں بات کرنے کے لیے، جیسے ایران بات چیت کرنے کے لیے بیٹھا تو ٹیبل پہ اس نے بہت کچھ حاصل کیا، کمزوروں کے ساتھ تو کوئی بات چیت بھی نہیں کرتا، حاصل کیا کرنا ہے۔ عمران خان نے 1 سال قبل کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اپنی تنظیم کو مضبوط کرو، سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا۔ وقت آ گیا ہے، تحریک کو آگے بڑھاؤ، تنظیم مضبوط کرو، سب کارکنان اپنے ایم این ایز ایم پی ایز پر دباؤ بڑھائیں۔ حکومت پاکستان کولیپس کر چکی ہے، یہ وہ بات ہے جو میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مکمل طور پہ کولیپس کر گئے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کا رجیم مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملبہ ڈالنا کس پر ہے، ملبہ ڈالنے کے لیے انہیں مل کوئی نہیں رہا، اور پاکستان تحریک انصاف نے کوئی بہت بڑا احتجاج اسلام آباد کی جانب گزشتہ 1.5-2 سال میں کیا بھی نہیں ہے، تو یہ ملبہ بھی کسی پہ نہیں ڈال سکتے۔ تو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ اب وہی بات علیمہ خانم کہہ رہی ہے کہ حکومت پاکستان کولیپس کر چکی ہے۔ آپ پاکستان میں معاشی، انتظامی اور عدالتی حالات دیکھ لیں، اب آپ کو نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے ایم این ایز ایم پی ایز کو جا کر کہیں آپ آگے بڑھیں، ہم کارکنان آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو عمران خان کے لیے نکلنا ہوگا۔ اب کارکنان ان ایم این ایز ایم پی ایز کو چلائیں گے، ایم این ایز ایم پی ایز کو خوف ہے ہم نکلیں گے تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں نکلے گا۔ اب کارکنان ان کو نکلنے کی یقین دہانی کروائیں گے۔ ایجنسیاں باتیں پھیلا رہی ہیں کہ گروپنگ ہے، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، کوئی گروپنگ نہیں ہے، آپ سب لوگوں نے نکلنا ہے، آپ لوگ تیاری کریں۔ تو یہ اب عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ الگ الگ نکلیں گی، اور وہ الگ الگ جگہ پہ، تینوں بہنیں ہیں، وہ 3 بہنیں زیادہ متحرک ہیں، وہ نکلیں گے الگ الگ جگہ پہ، کارکنوں کو متحرک کریں گے پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہ ایک فائنل موومنٹ کی طرف جائیں گے۔ اسٹریٹ موومنٹ وہ کہاں گئی؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے جنید اکبر کو کہا تھا کہ آپ نے کرنی ہے پارٹی کی تنظیم سازی، اور چھوڑ دیں آپ باقی ساری چیزیں، اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ سب آپ چھوڑ دیں، آپ پارٹی کی تنظیم سازی کریں۔ اب وہاں کیا صورتحال ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ گراؤنڈ پہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہوئی، زیرو۔ جو اسٹریٹ موومنٹ جس کی ذمہ داری سہیل آفریدی کو دی گئی تھی، اس میں صرف انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نوجوان اپنی ممبرشپ کروائیں، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ پریکٹیکلی انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی کیمپس نہیں لگائے گئے، کوئی ایسی جدوجہد نہیں کی گئی جس کی بنیاد پہ لوگ آتے، نوجوان آتے، وہ آ کر اس تحریک کا، اس کی ممبرشپ لیتے اور اس کے اوپر کوئی حلف نامے ہوتے، کوئی اکٹھے ہوتے۔ وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہو سکتا تھا جس میں 10-20 لاکھ نوجوان اکٹھے ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کے رستے میں روڑے اٹکائے تھے۔ کیونکہ فوج، یاد رکھیے گا، اسٹوڈنٹ سے، جو فوجی کی عادت ہے وہ اسٹوڈنٹ سے اور نوجوانوں سے واقعی بہت ڈرتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جب نوجوان اپنے ہاتھوں میں چیزیں لے لیتے ہیں تو پھر آپ طاقت کے ذریعے سے چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، اب علیمہ خانم پہ تنقید، یہ 2 جگہ سے تنقید ہو رہی ہے۔ ایک تو تنقید عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، وہ لوگ تو تنقید کریں گے، سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں، یہ تو ایک نصرت بھٹو نے بھی ذوالفقار دی بھٹو کے لیے آواز اٹھائی تھی، پھر ایک دور تھا جب نواز شریف کے لیے کلثوم نواز نے بھی آواز اٹھائی تھی، اور اب مایوسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نکلتی نہیں ہے، اور وہ بہت پریشان ہے کیونکہ سامنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل فورس نہیں ہے۔ تو اب جو رسک عمران خان کی فیملی لے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں لے گا ان کے لیے، یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے، اور یہ مطالبہ بار بار کیا جا رہا تھا کہ وہ خود آ کر سامنے سے لیڈ کریں۔ تو جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، جو ان سے بغض رکھتے ہیں، وہ تو اس پہ تنقید کریں گے ہی کریں گے، لیکن دوسرا ایک گروپ ہے جو عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں، یہ وہ لوگ ہیں جو شرمندہ ہیں، کچھ کر نہیں پائے، کیونکہ یہ خود کچھ کر نہیں پائے تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور کچھ کرے۔ اور تھوڑے سے ایسے بھی ہیں جو دونوں طرف کھیلتے ہیں، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے کہ آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں تاکہ تنازع پیدا ہو جائے، تو وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا اس سے یہ تحریک رکے گی؟ دیکھیں، اگر علیمہ خانم کو گرفتار نہ کیا تو جتنا میرا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو ایک چیز تو کنفرم بتا دیتا ہوں، اگر علیمہ خانم کو یا عمران خان کی بہنوں کو گرفتار نہ کیا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، تو یہ تحریک بہت بڑی ہو جائے گی، اور آپ آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے جلسے اور جلوس اور اجتماعات آپ دیکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی پوری طاقت لگا کے اگر مخالفت بھی کرنا چاہتی ہے نا تو وہ کر کے دیکھ لے۔ یہ گنڈا پور، سہیل آفریدی، جنید اکبر صاحب، اگر یہ سارے مخالف بھی ہو جائیں، ابل تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ سارے مخالف بھی ہو جائیں نا علیمہ خانم کے اور عمران خان کی بہنوں کے، اس کے باوجود وہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر دیں گے کہ یہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے سارے۔ یہ مجھے آئیڈیا ہے، کیونکہ پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہوگی،
وہ اس وقت عمران خان کا موقف بھی کھل کر بیان کر رہی ہیں اور وہ عمران خان کے حق کے اندر سب سے اگلی صف کے اندر کھڑی ہوئی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کھڑیں گے. لوگوں کو سروکار جو ہے وہ عمران خان سے ہے, لوگ باقیوں کو نہیں جانتے. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی یہاں پہ موروثیت نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف میں فیملی پالیٹکس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو دیکھیں گنڈا پوروں کے اوپر تو کبھی بات نہیں کی گئی, وہ بھی تینوں بھائی پالیٹکس کے اندر ہیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ خٹک کے اوپر کبھی بات نہیں کی گئی, شاہ محمود قریشی کے خاندان پہ کبھی بات نہیں کی گئی, چودھری خاندان پہ بات نہیں کی گئی. تو یہ علیمہ خانم کوئی الیکشن لڑنے نہیں آ رہی, نہ اس نے سینیٹر بننا ہے, نہ وزیر بننا ہے, نہ کچھ اور بننا ہے, نہ ان کے بچوں نے پالیٹکس کرنی ہے. یہ صرف اپنے بھائی کے لیے آ رہا ہے. اور عمران خان کبھی ان کو پالیٹکس میں آنے بھی نہیں دے گا. جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھا تب اس نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا. نواز شریف نے پورا ٹبر لگایا ہوا ہے نا, رشتہ دار, رشتہ داروں کے رشتہ دار, آگے سے ان کے رشتہ دار, یہ جناب فلانا ہے, اس کو بھی اندر کرو, اس کو بھی لگاؤ, اس کو بھی لگاؤ. انہوں نے پورا کا پورا خاندان ٹبر میاں نواز شریف نے پالیٹکس کے اندر جھونک دیا اپنا, سب کو لگایا ہوا. ادھر زرداری ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں, دور قریب کے سارے رشتہ دار پالیٹکس کر رہے ہیں. لیکن عمران خان نے ایسا نہیں ہونے دیا. انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گو کہ انہوں نے بہت سٹرگل بھی کی کچھ لوگوں نے, لیکن انہوں نے نہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حسان نیازی کی یہ اب اس کا حق بن گیا ہے, یعنی یہ اس کی رسپانسبلٹی بھی بن گئی ہے. جتنی اس نے قربانی دے دی ہے, جتنی اس نے مار کھا لیا حسان نیازی نے, اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیٹکس کو نہ چھوڑے. اگر وہ پالیٹکس کو چھوڑے گا تو وہ بہت بڑی زیادتی کرے گا کہ اتنی مار کھانے کے باوجود, اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود, پاکستانیوں کے لیے اتنی آواز اٹھانے کے باوجود, جب وہ ایک جگہ پہنچ گیا اور وہاں سے اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو وہ زیادتی کرے گا. اب موروثیت پیچھے رہ گئی. اس آدمی نے جتنی مار کھائی ہے, اتنی مار تو ان جتنے لیڈران اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اتنی کسی نے بھی نہیں کھائی. وہ فوج کے پاس قید تنہائی میں رہا لمبے عرصے تک, اس کو فوجی عدالت سے سزا دلوائی گئی. تو اب اس خاندان میں کم سے کم یہ ایک آدمی تو ایسا ہے جس کا میں ہمیشہ حمایت کروں گا اگر وہ کبھی بھی کہے گا کہ میں پالیٹکس میں آتا ہوں, اور اگر وہ کہے گا کہ میں پالیٹکس میں نہیں آتا تو میں اس کی مخالفت بھی کروں گا کہ یار اس جیسے لوگ اگر پالیٹکس میں نہیں آئیں گے نا تو پھر پالیٹکس کو نقصان ہوگا اور پاکستان کی پالیٹکس آگے نہیں بڑھے گی. ناظرین, فضل الرحمان صاحب کو میں نارملی اپنے ویلاگ کے آخر میں بتاتا ہوتا ہوں, لیکن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایسا دے دیا تقریر کرتے ہوئے, اس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ انکشافات آپ سمجھ لیں. ایک تو فضل الرحمان نے کہا کہ بلوچستان میں بغاوت پہلے بلوچ علاقوں تک محدود تھی اور اب پشتون علاقے بھی خون سے نہلا دیے گئے, اور اس کے لیے انہوں نے ذمہ دار قرار دیا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. انہوں نے کہا کہ اب وہاں سے 50 لاشیں آ رہی ہیں جو پشتون علاقے ہیں اور وہاں پہ بغاوت پہنچ گئی ہے. کوئی ریاستی رٹ باقی نہیں ہے, بچے اسکول نہیں جا سکتے, مغرب کے بعد پولیس باہر نہیں نکل سکتی. یہ حالات بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دونوں جگہوں پہ ہیں, لیکن بلوچستان کا تو بیڑے ہی غرق ہو گیا. فضل الرحمان صاحب نے دوسرا انکشاف کیا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم لشکر بنا کر نکلیں, ہتھیار اٹھا کر نکلیں. انہوں نے کہا جی ہم نے تو انکار کر دیا کہ ہم ہتھیار اٹھا کر نہیں نکلیں گے, آپ ہمیں لڑوا دیں گے پھر آپ بیچ میں سے نکل جاتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہمیں قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہیں, ہم نے کوئی لشکر نہیں بنانا, ہمیں کوئی کسی قسم کی لڑائی کے اندر آپ نہ دھکیلیں. پھر آپ ہمارے اوپر احسان چڑھاتے ہیں کہ آپ کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, خون بہ رہا ہے. بھئی آپ اس کے لیے پیٹی باندھتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, ہم آپ کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں اور اس میں سے آپ تنخواہ لیتے ہیں, تو آپ کو جس کام کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے آپ وہ کام کریں, اپنے خون کا احسان ہمارے اوپر مت ڈالو. یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کلیئر الفاظ میں. یہ بات اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا آدمی کہتا تو اس کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دے دیا جاتا, لیکن فضل الرحمان صاحب کو اتنی تو چھوٹ ہے. انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بات کی کہ اگر فوجی یا پولیس والے شہید ہو رہے ہیں تو بھئی تم تنخواہ لیتے ہو اس کام کے لیے, اپنے خون پسینے کے پیسے سے ہم تمہیں دیتے ہیں تنخواہ اپنی حفاظت کے لیے, تو تم یہ آپشنل تو نہیں تھا, تم نے خود ہی کہا تھا کہ ہم نے یہ نوکری کرنی ہے, ہمیں پیسے ملنے چاہیے, تو مل رہے ہیں, اب لڑو. ہمیں کیوں کہتے ہو کہ لشکر بنائے اور بنا کے بندوقیں اٹھا کے اسلحہ ہم ان کے سامنے مقابلے میں آ جائیں, آپ نکل جائیں گے, ہم یا قتل و غارت گری میں مارے جائیں گے جیسے ہمیشہ ہوتا رہا. تو فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی. اور تیسری بات جو فضل الرحمان صاحب نے کی, انہوں نے کہا جی اگر الیکشن لڑنا ہے نا تو وردی اتارو اور آ جاؤ میدان میں, پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں اور کتنے لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں. فضل الرحمان صاحب نے ذرا تھوڑی سختی کر دی وردی اتارنے کی بات. میں چیلنج کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بھی رہے, یونیفارم بھی پہنے اور الیکشن لڑے عمران خان کے مقابلے میں. عمران خان کے کیا, یاسمین راشد کے مقابلے میں, وہ بھی چھوڑیں آپ, سنم جاوید کے مقابلے میں الیکشن لڑیں. سنم جاوید بھی میرے خیال میں بہت ٹف ہو جائیں گے. چلو کوئی اور سوچ لیں, آپ لوگ بتا دیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر یونیفارم پہن کے پوری طاقت استعمال کر کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن لڑیں, اپنے سارے وسائل استعمال کریں سرکار کے, لیکن الیکشن کا رزلٹ پبلک کے ووٹوں کے ذریعے آنا چاہیے. حلقہ بھی خود ہی چن لیں, شہر بھی خود ہی چن لیں. یہ الیکشن نہیں, ایک الیکشن نہیں جیت سکتے. وہ فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وردی اتار کے لڑو, لیکن میں تو کہتا ہوں وردی پہن کے بھی نہیں لڑ سکتے.
یہ صرف بند کمروں میں بیٹھ کے الیکشن چوری کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. خیبر پختونخوا میں بہت سارے آپریشنز کی اطلاعات آ رہی ہیں. اس کے بارے میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک تردید جاری کی ہے اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا نے اس کو شائع کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نئے فوجی آپریشن کی منظوری نہیں دی گئی. سوشل میڈیا کے دعوے بے بنیاد ہیں. بجٹ کی مد میں مختص فنڈ ہنگامی صورتحال، قدرتی آفات، نقل مکانی اور ریلیف سمیت مختلف انتظامات کے لیے ہوتے ہیں. انہیں کسی نئے آپریشن سے جوڑنا حقائق کے منافی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم کوئی کسی قسم کا کوئی آپریشن نیا نہیں ہونے دے رہے. میرا ایک سادہ سوال ہے کہ ایک قانون ہے خیبر پختونخوا میں، ایکشن ان ایڈ سول پاور، جس کے تحت فوج ملٹری آپریشن کرتی ہے خیبر پختونخوا میں. یہ اضافی اختیارات ہیں جو پاکستان کی فوج کو خیبر پختونخوا میں دیے گئے، باقی صوبوں میں نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی حکومت نے آتے ہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم یہ قانون ختم کر دیں گے. اس قانون کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ابھی تک کیا کیا؟ دیکھیں عدالت کے اندر تو ان کے پاس بہانہ ہے نا کہ ہم جاتے ہیں، عدالت ہماری رٹ واپس نہیں لے رہی، ہم نے اپیل کی ہوئی تھی، وہ عدالت ہماری اپیل واپس نہیں لے رہی. وہ 100 رستے اور ہیں. آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، عدالت بھی چپ کر کے بیٹھ جائے، تو آپ مل جل کے میچ کھیلتے رہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں. آپ جب چاہیں اس قانون کو دوبارہ قانون سازی سے ختم کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی تک ایکشن ان ایڈ سول پاور قانون کو ختم نہیں کیا، جس کے تحت یہاں فوج آپریشنز کرتی ہے خیبر پختونخوا میں. یہ اضافی اختیارات ہیں جو فوج کو دیے گئے. تو دعوے انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے تھے لیکن کام انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے اوپر نا یہ بہت بڑا بوجھ بن گیا. یہ آپریشن، یہ ہر چیز کو ڈنڈے کے ساتھ سنبھالتے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا بھی تھا لیکن کچھ تفصیلات میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ ایک پاکستان کے اندر پروجیکٹ ہے بہت بڑا. آپ کے بجلی کے بل کے اندر آتا ہے نیلم جیلم سرچارج. اب یہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے. اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید صاحب ہے. کوئی ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے اربوں روپے ضائع کیے، وہ پیسے کہاں گئے؟ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مطابق 30 ارب روپے کا انہوں نے خسارہ کر دیا اسی ایک پروجیکٹ کے اندر. اور پاور ہاؤس بند ہونے سے پروجیکٹ کو 100 ارب کے لگ بھگ کا نقصان ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 100 ارب سے زائد کا انہوں نے نقصان کر دیا پاکستان کا. لیکن کیونکہ یہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر پارٹی کی تنظیم سازی، اور چھوڑ دیں آپ باقی ساری چیزیں، اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ سب آپ چھوڑ دیں، آپ پارٹی کی تنظیم سازی کریں. اب وہاں کیا صورتحال ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دوسری جانب جو سٹریٹ موومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ گراؤنڈ پہ ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہوئی، زیرو. جو سٹریٹ موومنٹ جس کی ذمہ داری سہیل آفریدی کو دی گئی تھی، اس میں صرف انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نوجوان اپنی ممبرشپ کروائیں. لیکن ایک مرتبہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. پریکٹیکلی انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی کیمپس نہیں لگائے گئے، کوئی ایسی جدوجہد نہیں کی گئی جس کی بنیاد پہ لوگ آتے، نوجوان آتے، وہ آ کر اس تحریک کا اس کی ممبرشپ لیتے اور اس کے اوپر کوئی حلف نامے ہوتے، کوئی اکٹھے ہوتے. وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہو سکتا تھا جس میں 10-20 لاکھ نوجوان اکٹھے ہو جاتے. لیکن انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کے رستے میں روڑے اٹکائے تھے. کیونکہ فوج، یاد رکھیے گا، اسٹوڈنٹ سے، جو فوجی کی عادت ہے وہ اسٹوڈنٹ سے اور نوجوانوں سے واقعی بہت ڈرتی ہے. انہیں لگتا ہے کہ جب نوجوان اپنے ہاتھوں میں چیزیں لے لیتے ہیں تو پھر آپ طاقت کے ذریعے سے چیزیں کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ناظرین، اب علیمہ خانم پہ تنقید، یہ دو جگہ سے تنقید ہو رہی ہے. ایک تو تنقید عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ میڈیا کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، وہ لوگ تو تنقید کریں گے، سمجھ آتی ہے. دیکھیں، یہ تو ایک نصرت بھٹو نے بھی ذوالفقار دی بھٹو کے لیے آواز اٹھائی تھی. پھر ایک دور تھا جب نواز شریف کے لیے کلثوم نواز نے بھی آواز اٹھائی تھی. اور اب مایوسی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نکلتی نہیں ہے اور وہ بہت پریشان ہے کیونکہ سامنے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل فورس نہیں ہے. تو اب جو رسک عمران خان کی فیملی لے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں لے گا ان کے لیے. یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے اور یہ مطالبہ بار بار کیا جا رہا تھا کہ وہ خود آ کر سامنے سے لیڈ کریں. تو جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، جو ان سے بغض رکھتے ہیں، وہ تو اس پہ تنقید کریں گے ہی کریں گے. لیکن دوسرا ایک گروپ ہے جو عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی میں، یہ وہ لوگ ہیں جو شرمندہ ہیں، کچھ کر نہیں پائے. کیونکہ یہ خود کچھ کر نہیں پائے تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور کچھ کرے. اور تھوڑے سے ایسے بھی ہیں جو دونوں طرف کھیلتے ہیں. یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انہیں کہتی ہے کہ آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں تاکہ تنازع پیدا ہو جائے، تو وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا اس سے تحریک رکے گی؟ دیکھیں، اگر علیمہ خانم کو گرفتار نہ کیا تو جتنا میرا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو ایک چیز تو کنفرم بتا دیتا ہوں، اگر علیمہ خانم کو یا عمران خان کی بہنوں کو گرفتار نہ کیا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے،
تو یہ تحریک بہت بڑی ہو جائے گی اور آپ آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے جلسے اور جلوس اور اجتماعات آپ دیکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف اپنی پوری طاقت لگا کے اگر مخالفت بھی کرنا چاہتی ہے نا تو وہ کر کے دیکھ لے. یہ گنڈا پور، سہیل افریدی، جنید اکبر صاحب، اگر یہ سارے مخالف بھی ہو جائیں، ابل تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ سارے مخالف بھی ہو جائیں نا علیمہ خانم کے اور عمران خان کی بہنوں کے، اس کے باوجود وہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر دیں گے کہ یہ سب